Assalamu alaikum students. This is your ma'am Miss Sadia Qureshi, and today I am again here with the chapter from the second year's book. The number of the chapter is 10 and the name of the chapter is Jewel of the World. Jewel of the World is basically a historical background of the three people who have ruled in Spain. The name of the first person is Abdulrahman I. His successor was Abdulrahman III, and Al-Hukm was the son of Abdulrahman III. Before we go into the detail of this chapter, I would like to tell you that there was a tussle between the Umayyad and Abbasi dynasties. Abbasi, when got into the rule, started killing Umayyads. They started assassinating every Umayyad whom they see anywhere on the road or in the houses. So Abdul Rahman thought that he should escape. He asked his 13 years old brother to come along with him. They went to the sea and resided in the camps of Badus, where they were also waiting for some ships to come. Now we see that army men came to arrest Abdul Rahman and his 13 years old son. Abdul Rahman asked his brother to run away from them, but the brother does not listen to him, and the brother listens to the army who tells him कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम आपकी जान बख्शी कर देंगे. Abdul Rahman sees with his own eye that his little brother is being killed by the army, so he runs and he swam by the sea. We see Abdul Rahman swimming by the sea and his hardships started. He traveled by foot and he had no money with him. He had faced a lot of difficulties and he reached to Palestine. Now when he reached to Palestine, he meets a man and he is basically his friend. He asks him to give him shelter, but we see that so many people are going to be killed in that area too, so Abdul Rahman moves along from that area too. Now we see that Abdul Rahman के पीछे बहुत सारे जासूस लग जाते हैं. आखिरकार वो एक शहर में पहुंचता है जिसका नाम सहूता है. Basically Abdul Rahman is the grandson of the ruler of Damashq, and वो जो रूलर हैं दमिश्क के वो 10वें खलीफा भी हैं. वो बेसिकली इसके मामू जो हैं वो शुमाली अफ्रीका के अंदर एक ज़िला के बर्बर भी हैं, तो वहाँ पर इसको पनाह मिल जाती है. एंड दिस इज़ हाउ ही टेक्स refuge in the North Africa under his uncle's rule. We see that what are his activities in the Spain, and when we see that Abdul Rahman is basically a very bold person, he is very intelligent, he has a great hold over leadership, so he tries to make Syrian army his friend. सीरियन आर्मी के जितने भी लोग होते हैं वो अब्दुल रहमान के साथ इसलिए फ्रेंडशिप इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि अब्दुल रहमान उन्हें तीर अंदाज़ी सिखा रहा है, नेज़ा अंदाज़ी सिखा रहा है, तलवारबाजी के गुर सिखा रहा है, और उनको लगता है कि अब्दुल रहमान की सूरत में उनको एक बहुत बड़ा लीडर मिल गया है. अब्दुल रहमान स्प्रेड हिज रूल ओवर द नॉर्थन स्पेन विद हिज फ्रेंडशिप. वो बहुत फ़राख दिल है और लोगों को माफ़ कर देता है, जिसकी वजह से लोग उसके अखलाक के बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं और उसको अपना बहुत अच्छा लीडर मानना शुरू हो गए. अब्दुल रहमान का बिहेवियर इतना कंसिस्टेंट और इतना ब्रेव था कि वहाँ पर लोग जितने भी लोग पाए जाते थे वो सभी अब्दुल रहमान की बात को बहुत ही गौर से सुनते थे और चाहते थे कि अब्दुल रहमान उनको रूल करे. Once upon a time, it happened that an Abbasi governor was sent to him and he wanted to have fight with him. तो जब आर्मीज़ दोनों एक दूसरे के सामने आईं तो अब्दुल रहमान ने उस अब्बासी गवर्नर को बिल्कुल कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसके सर को नमक में डुबोया. नमक में डुबोने के बाद उसको एक ब्लैक कलर के कपड़े में लपेटा और कपड़े में लपेटने के बाद वापस अब्बासियों के खलीफा को भेज दिया. उसके साथ एक मकतूब भी जारी किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आइंदा इस किस्म की हरकत की गई तो आपका इससे भी बुरा असर किया जाएगा. तो इस चीज़ ने अब्दुल रहमान को बहुत ज़्यादा फेम दिलाई और उसके दुश्मनों के दिलों में इतना डर बैठ गया कि उन्होंने कहा कि शुक्र है हमारे और अब्दुल रहमान के दरमियान में एक दरिया मौजूद है जिसकी वजह से अब्दुल रहमान हम पे हमला नहीं कर सकता. When Abdul Rahman saw these conditions, so what he did is that he started collecting people for army, and 40,000 men were collected and he prepared them as an army.
ون تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ از ویری اسٹانشنگ. وہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہلوانا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمام کی تمام جو سٹیزنس ہیں وہ اس کو امیر کے نام سے یا اپنا خادم جو ہے وہ بنا کر ایکسیپٹ کریں، بجائے اس کی کہ وہ اس کو خلیفہ بولیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ہیز greatest contributions to the city of Cordoba. What we see is عبد الرحمن has a very artistic approach. وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے نکال کر ان کو آرٹیزن بنایا جائے اور ان کو اس طرح کی آرٹسٹک اپرچونیٹیز دی جائیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے کام میں مگن ہو جائیں اور اس چیز کی طرف کم دھیان دیں کہ وہ لڑائی یا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا وہ جنگ سازی کا سامان جو ہے وہ مزید سے زیادہ سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ جنگیں لڑنے کی طرف زیادہ توجہ دیں. سو عبد الرحمن gave them a new way to think about their future، تاکہ وہ ٹریڈ میں حصہ لیں، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے تجارت کریں، اور اس طریقے سے وہ چاہتا تھا کہ کارڈوبا کے اندر بہت زیادہ امن کی کنڈیشن قائم ہو جائے. عبد الرحمن کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے واٹر چینلز کو جو ہے وہ سٹی میں متعارف کرایا. اب ہر گھر میں جب پانی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سہولیات میسر ہوں گی تو ظاہر ہے پبلک جو ہے وہ عبد الرحمن کی شکر گزار ہوگی. He built a very magnificent palace. اتنا خوبصورت پیلس اس نے بنایا کہ اس کے پرشکوہ ستونوں کو دیکھ کر اور اس کے وسیع و عریض جو بیرونی صحن تھے دیکھ کر ان کو اس طرح سے لگتا تھا کہ اس طرح کی عمارت جو ہے وہ قائم ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کا انٹرسٹ ہے گارڈنز کی طرف، اور وہ پورے یورپ سے پلانٹس جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے اور ان پلانٹس کو لگاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذکر آیا ہے وہ موسٹلی ایسے گارڈنز کا ہے جو کہ ناشپاتی کے ہیں، اس کے علاوہ انار کے ہیں. اس کے علاوہ عبد الرحمن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک پام کا درخت جو ہے وہ سیریا سے امپورٹ کیا تھا، اور اس پام کے درخت کے اوپر اس نے ایک نظم بھی لکھی تھی. We see that he has built a grand mosque in Cordoba. اس ماسک کے جو ستون تھے اور اس کے وسیع و عریض جو گارڈنز تھے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ آج بھی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. اگرچہ یہ ماسک اب جو ہے وہ ایک گرجا گھر کی صورت اختیار کر گئی ہے اور اس کا نام لا میزکیٹا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے مشہور نام لا میزکیٹا ایز اے ماسک جو اس کا نام رکھا گیا تھا اسی نام سے آج بھی پکاری جاتی ہے. عبد الرحمن has built a very huge bridge on the river. اس river کا نام جو ہے وہ گواد الکبیر تھا. گواد الکبیر بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس عربی زبان کے لفظ کا جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کو بیسیکلی اردو میں کہتے ہیں دریا، بہت بڑا دریا. یہ جو پل تھا یہ اتنا وسیع تھا کہ اس کے 70 محرابیں تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 محرابوں کے درمیان میں جو پلینکس تھے یا جو تختے تھے وہ اتنے بڑے اور چوڑے تھے کہ وہاں سے پوری کی پوری آرمیز گزر سکتی تھیں. عبد الرحمن بہت سارے کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اکثر اپنے دربار میں اٹلی سے، فرانس سے اور جرمنی سے بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتا تھا. اس کی گریٹسٹ کنٹریبیوشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرتبہ کی آبادی جو ہے وہ 5 لاکھ گھرانوں تک بڑھ چکی ہے. 700 ماسک جو ہیں وہ کرتبہ میں قائم کر دی گئی ہیں. 300 پبلک باتھس کرتبہ میں قائم کر دیے گئے ہیں. الازہر کے بارے میں مشہور ہے کہ الازہر اس کے پیلس کا نام ہے، اور یہ پیلس جو ہے وہ اس کو 20 سال لگے شیپ میں آنے میں. اس پیلس کو تعمیر کرنے کے لیے 3750 سلیوز جو تھے وہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اس پیلس کو قائم کیا. جب انہوں نے 20 سال کے اندر اس پیلس کو قائم کیا تو اس کے بعد انہی جو سلیوز تھے یا غلام تھے ان کو پیلس کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح سے اس کے باڈی گارڈز کی جو تعداد ہے وہ بتائی جاتی ہے ہسٹری میں کہ تقریباً 4000 باڈی گارڈز تھے. کرتبہ کا جو اینول بجٹ تھا وہ 2,45,000 دینار کے قریب تھا، اور اس طرح کرتبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا. اب ہم عبد الرحمن کی ڈیتھ کے بارے میں بات کریں گے. بیسیکلی عبد الرحمن کا جو لائف سپین ہے وہ 72 ایئرس کا ہے. اس 72 ایئرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن صرف 20 سال کا تھا جب وہ وہاں سے بھاگا تھا، اور اس کے بعد 52 ایئرس تک عبد الرحمن نے جو ہے وہ حکومت کی ہے. لیکن وہ آخر میں اپنی موت کے وقت پہ ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس میں لکھتا ہے کہ شاید مجھے زندگی میں صرف 14 ڈیز ایسے میسر ہوئے ہیں جو کہ خوشی کے تھے. He was considered to be the most bravest and the most competent ruler in Spain.
Now we move to the other personality of the chapter, جس کا ذکر ہے عبد الرحمن 3 کے نام سے آیا ہے. یہاں پہ I have written عبد الرحمن 2 لیکن یہ عبد الرحمن 3 کے نام سے آیا ہے. He caught hold of the government in 1912. 23 سال کا ایک بالکل چھریرے بدن کا چھڑا انسان ہے، بالکل نوجوان بندہ ہے اور بہت زیادہ ذہین اور بہت ہی زیادہ پرجوش قسم کا انسان ہے. We see him that he rules for 50 years. 1912 سے لے کر 912 سے لے کر 961 تک اس کا رول رہتا ہے. His state was disturbed due to the tribal revolts. جب ظاہر ہے آپ کے بڑوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اس وقت جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ قبائلی جھگڑوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو عبد الرحمن 3 کو جب یہ نظر آیا کہ ہماری اسٹیٹ قبائلی جھگڑوں کا شکار ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے تمام ٹرائبل جو پیپل تھے یا ٹرائبس تھے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. عبد الرحمن کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اس نے امیر کا خطاب واپس کر کے اپنے لیے خلیفہ کا خطاب جو ہے وہ چنا. In his rule, Cordova was considered to be the most civilized state of the European world. اتنی زیادہ اس کی contributions ہیں کہ کارڈووا جو ہے وہ considered to be the most civilized city of European world. Constantinople, Baghdad and Cordova were the 3 most renowned cities in the world. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی آف کارڈووا بیسیکلی کیسا ہے. یہ 1,13,000 گھرانوں پر مشتمل ہے. 21 چھوٹے ٹاؤنز ہیں اس کے اندر، 70 لائبریریز ہیں، فیمس ماسکس ہیں، لانگ میٹل روڈز ہیں، ایسی روڈز جو کہ ابھی تک یورپ میں کہیں بھی قائم نہیں ہوئی. کہا جاتا تھا کہ یورپ میں جب بارش ہوتی تھی تو لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کے پاؤں اور ان کی سواریاں جو ہیں وہ کیچڑ میں بھیگ جاتی تھیں، لیکن کارڈووا کے سٹی کے اندر اتنی اچھی میٹل روڈز تھیں کہ وہاں پر جب بارش ہوتی تھی تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیمپس جو تھے وہ روڈ کے تمام سائڈز پر لگے ہوئے تھے اور یورپ میں ابھی تک اس قسم کے لیمپس کا کوئی رواج نہیں تھا. لندن میں بھی اس قسم کا ایک بھی لیمپ نہیں تھا جو اس وقت مسلم سلطنت کارڈووا کے اندر تھا. ایکسپورٹ آف سرجیکل آئٹمس، کنسٹرکشن میٹیریلز، میوزیکل انسٹرومنٹس اینڈ costly fabric including ready-made dresses were popular among the European cities. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں لینے کے لیے کارڈووا کا رخ کرتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ صرف یہیں پر ان کو ان کی من پسند اشیاء مل سکتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کارڈووا کو بیسیکلی کس نے یہ نام دیا جیول آف دا ورلڈ کا. تو ایک جرمن نن تھیں جنہوں نے کارڈووا کو جیول آف دا ورلڈ کا نام دیا. At that time, the city of Spain was most rich and highly populated city of Europe. 30,000 weavers work under leather industry and dyeing leather and embossing on the leather started from Spain. Silk industry flourished. Crystal and brass utensils were introduced. Pottery was introduced. Mines of gold and silver were discovered. City of Toledo was most famous for sword making and engraving metal was famous in the whole world. یعنی جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہنر سے ریلیٹڈ ہیں، فن سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس سٹی کو آرٹ کا ایک مرکز بنا دے. ایگریکلچر ریفارمز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو عبد الرحمن 3 نے کیا ایگریکلچر ریفارمز کی ہیں. He basically introduced a modern ways of cultivating lands. اسٹریم اینڈ کینالز اس نے جو ہے وہ کھدوائیں، وہاں پہ تمام قسم کے فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ لگوائے. ولیجرز بیسیکلی ان کی پروڈکشن کا یونٹ بنتے تھے، وہ جو ولیجز تھے بیسیکلی وہ پروڈکشن یونٹس بن گئے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کا. اس طرح نہ صرف شہروں میں خوشحالی آئی بلکہ گاؤں کے اندر لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشحالی ملی. اونرز آف دا لینڈز میڈ فارمرز دیئر پارٹنرز ان دا پروڈکشن. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی زمین کا مالک جو ہے وہ کسان کو یا ایک عام سے بندے کو اس لیے اپنی زمین کا پارٹنر بنا رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری زمین پر اتنی اچھی چیزیں اگائے گا جس کی وجہ سے فائدہ اس کو بھی ہوگا اور مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایکسپورٹ تھرو دا ہاربر آف سیوائل. سیوائل کی جو ہاربر تھی اس سے یہ سارا فروٹ، یہ ساری ویجیٹیبلز، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں، آلات طراحی، میوزک کا سامان یا پھر لیدر کی اشیاء، سلک انڈسٹری، ریڈی میڈ ڈریسز وغیرہ،
یہ سب وہاں سے جو ہے وہ امپورٹ کیے جاتے تھے، ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، اور اسپینش پروڈکٹس جو تھیں وہ سینڈ کی جاتی تھیں الیگزینڈریا سے کانسٹنٹینوپل، اور پھر یہ وہاں سے آگے سب کانٹیننٹ سے سینٹرل ایشیا تک جاتی تھیں۔ دمشق، مکہ اور بغداد جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جاتے تھے کہ وہ جو ہیں وہ ایسے سٹیز ہیں جو کہ ٹریڈ کے لیے بہت ہی اچھے سٹیز ہیں۔ انٹرنیشنل نیوٹیکل vocabulary was included in the modern dictionary due to these trades، یعنی اس قسم کی جو I mean to say کہ ایسی اصطلاحات جو ہیں وہ ڈکشنری میں شامل ہوئیں جو کہ بیسیکلی پہلے نہیں تھیں، یعنی ٹریڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایک ورڈ انگلش کا آپ دیکھتے ہیں ایڈمرل، یہ ایڈمرل کا ورڈ ہے جو کہ انگلش کی ڈکشنری میں شامل ہوا۔ اسی طرح آرسنل کو بولتے ہیں اسلحہ خانہ، اور کیبل جس کا مطلب ہے جہاز کا لنگر یا رسہ وغیرہ، یعنی یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ انگلش ڈکشنری میں کہاں سے آئے؟ یہ سارے ورڈز انگلش ڈکشنری میں اس لیے آئے کیونکہ عربوں نے سمندر پر برتری حاصل کر لی تھی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پوسٹل سروس کا اجرا ہوا ہے۔ پرائس جو ہے وہ دینار کی کس طرح مقرر کی جاتی ہے کہ ریٹس آف گولڈ جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور پھر پرائس آف دینار دیکھی جاتی ہے، اور اسی طرح درہم کے ریٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ The third personality that we are going to discuss over here is the son of عبد الرحمن III الحکم۔ یہ عبد الرحمن III کا بیٹا ہے۔ He is a very learned scholar. He respects his teacher a lot. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا عالم اور فاضل تھا کہ اتنا عالم اور فاضل بندہ جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے اسپین میں کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ He built 27 free schools in the capital of the city. Cordova University reached to its fame under the command of الحکم، اور کارڈووا یونیورسٹی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس دنیا کے بہت سارے ممالک سے آتے تھے، وہ وہاں پر پڑھنا چاہتے تھے۔ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہی انوائٹڈ ٹیچرس فرام دا یورپ، اور ان کو پھر بہت اچھی سیلریز دی گئیں، اور یونیورسٹی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور ری ارینج کرنے کے لیے اس نے واٹر سپلائی سسٹم دوبارہ قائم کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو سوچنے کا طریقہ تھا وہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا نرالا تھا کہ اس یونیورسٹی کے اندر شیشے کے پائپس کے تھرو پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا، اور وہ شیشے کے پائپس جو ہیں وہ نظر بھی آتے تھے کہ ان کے اندر سے پانی گزر رہا ہے۔ بلٹ اے گرینڈ لائبریری آف 4 لاکھ بکس۔ اب یہ 4 لاکھ کتابیں جو ہیں وہ اس نے اپنے استاد اور اپنے جو ہے وہ کتابوں سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا، اور وہاں سے مختلف جو لائبریریز تھی وہاں سے بکس خرید کے لے کر آئے، مختلف جگہوں سے بکس اکٹھی کر کے لے کر آئے، اور اس لائبریری کے اندر یہ 4 لاکھ کتابیں اکٹھی کر کے رکھی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت الحکم کے دور کے اندر لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ ہائی تھا کہ ہر انڈیویجول جو کہ کوئی بھی انسان ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کے قابل تھا۔ His rule was considered to be the beacon light of the knowledge and learning، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جتنی زیادہ علم کی طرف جو ہے وہ علم کی روشنی پھیلائی گئی، وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں پھیلائی گئی تھی، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اندلس میں ثقافت کی عام حالت اس سطح تک پہنچ گئی تھی